अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाज़रीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी का पैगाम हो या आशूर पर मजालिस व महाफिल का एहतमाम हो, गवर्नर सिंध खुसूसी मुलाकातें हो या अदालत की पेशी में बंदरों की मफरूरी हो, पुलिस और डाकुओं के माबैन फिल्मी मुकाबले हों या कराची में बसों के इजाफे के दावे हों, कराची की बारिश की रहमत हो या इंतजामी जहमत हो, कराची में पानी की कमी का मदावा हो या कराची में कत्लो गारत गिरी की रोकथाम का दावा हो, या हो कि इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा। नाजरीन, हमारे साथ रहिए और मुलाहिजा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। सबसे पहले चलते हैं लाहौर से सबा चौधरी की जानिब, जो हमें बताएंगी कि लाहौर की इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं। जी सबा चौधरी। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कॉस्मोपॉलिटन के मुकम्मल अहवाल के साथ सबा चौधरी। तो आइए चलते हैं सबसे पहले लाहौर की अहम हेडलाइंस की जानिब। पंजाब में 200 आला अफसरान के लिए नई गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दे दी गई। CIA कैंट और इश्तिहारियों के दरमियान फायरिंग, 3 मुल्जिम हलाक। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह के मज़ार पर सालाना गुस्ल मुबारक देने की तकरीब। नाज़रीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रजिया में बताएंगे इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रजिया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रजिया खान और आपको आगाह करूंगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। FBI ने टैक्स फाइलिंग सिस्टम अपग्रेड कर दिया। अपग्रेडिंग से सार्फिन के लिए सहूलियात में मज़ीद इजाफा होगा। झील सैफुल मलूक की मशहूर रोमानवी दास्तान, दिलचस्प रिपोर्ट आपको दिखाएंगे प्रोग्राम में। हेपेटाइटिस का आलमी दिन दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मनाया गया। 4 सदा के मशहूर आम के बागात सिंध और पंजाब में सीज़न ख़त्म होते ही 4 सदा के आम तैयार। चीनी नायब वज़ीर आज़म की आमद, इस्लामाबाद में पीर और मंगल को आम तातील होगी। चीन और पाकिस्तान के दरमियान डिजिटल राहदारी शुरू करने पर इत्तेफाक, मंसूबे से IT इंडस्ट्री में मज़ीद बेहतरी आएगी। महंगाई से परेशान अवाम मज़ीद रुल गए, नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा कर दिया। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत है इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत है उन खबरों की हेडलाइंस। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अजीम कुर्बानी दी। यौम आशूर निहायत अकीदत व एहतराम से मनाया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी की पीर सदरुद्दीन राशिदी और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब से खुसूसी मुलाकातें। बसों की एक और खेप कराची पहुंच गई, वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध की खुशखबरी। कराची में सबसे ज्यादा बारिश 100 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारानी हादसात में 2 कमसिन बच्चे जाँ बहक। कराची में K4 मंसूबे की तकमील तक पानी की कमी रहेगी, पार्लिमानी सेक्रेटरी। कराची के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में फी यूनिट ₹2.31 मजीद इजाफा कर दिया गया। और नाजरीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं, मुलाहिजा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि यौम आशूर निहायत अकीदत व एहतराम से मनाया गया। कराची में भी जुलजना और ताजिए का जुलूस बरामद हुए। मरकजी मजलिस से अल्लामा शहनशाह नकवी ने खिताब किया। बाद अज़ां मरकजी जुलूस नश्तर पाक से बरामद हुआ। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया खारा दर पर इख्तिताम पजीर हुआ। मजालिस व महाफिल में इस पैगाम को उजागर किया गया कि आशूरा का मुकद्दस दिन इस्लामी तारीख में अहमियत का हामिल है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए खानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी दी और उम्मत को ये पैगाम दिया कि जब कभी जब्र नाइंसाफी और जुल्म इस्तेहसाल इक़्तिदार पर बाजमान हो जाए तो किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेग किए बगैर उसका डट के मुकाबला करना चाहिए, यहाँ तक कि जुल्म का खात्मा हो जाए। वाक़या करबला हक व बातिल का मार्का है। एक तरफ ताकत व इक़्तिदार था, दूसरी जानिब हक और शुजाअत थी। हक बातिल पर गालिब आया और 1400 साल गुजरने के बावजूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम इज्जत व तकरीम का इस्तिआरा है और यजीद का नाम जिल्लत और इबरत का निशान बन चुका है।
گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے مسلم لیگ فنکشنل کے رہنما پیر صدرالدین شاہ راشدی سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال، تمام اسٹیک ہولڈرز کے کردار، صوبے کے مفاد کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت و اہمیت اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر گورنر سندھ نے کہا کہ صوبے کی سیاست میں پیر پگاڑا خاندان اور مسلم لیگ فنکشنل کا اہم کردار ہے۔ کامران خان ٹسوری سے میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی۔ ملاقات میں شہر قائد کے لیے بلدیہ عظمیٰ کے اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سندھ وائلڈ لائف کی جانب سے بندروں کو پیٹی میں بند کر کے عدالت میں پیشی کے لیے لایا گیا تھا کہ ایک بندر بھاگ کر درخت پر چڑھ گیا۔ تفصیلات کے مطابق کراچی ٹول پلازا پہ دوران چیکنگ 4 سدہ سے آنے والے مسافر بس سے 14 نوزائیدہ بندر برآمد ہوئے تھے۔ ملزمان کے خلاف صوبہ سندھ کے تحفظ جنگلی حیات قوانین کے تحت کارروائی عمل میں لائی گئی اور کرمنل کیس درج کر کے ڈسٹرکٹ ایڈیشن سیشن جج کراچی ساؤتھ کی روبرو پیش کیا گیا۔ عدالت میں پیشی کے عمل کے دوران ایک بندر پیٹی سے نکل کر عدالت کے باہر درخت پر چڑھ گیا، جسے نیچے لانے کے لیے سندھ وائلڈ لائف کا عملہ پوری رات کوششوں میں مصروف رہا۔ تحویل سے فرار بندر کے بچے کو 18 گھنٹے بعد پکڑ لیا گیا۔ قانون کے مطابق عدالت نے پیش ہوئی پراپرٹی کا معائنہ کرنا ہوتا ہے۔ عدالت نے معائنے کے بعد ملزمان پر 1 لاکھ جرمانہ عائد کرتے ہوئے نوزائیدہ بندروں کو کراچی چڑیا گھر کے حوالے کرنے کا حکم دیا۔ وزیر اطلاعات ٹرانسپورٹ و ماس ٹرانزٹ شرجیل انعام میمن نے عوام کے لیے خوشخبری سناتے ہوئے کہا ہے کہ بسوں کی ایک اور کھیپ کراچی پہنچ گئی ہے۔ چند دنوں میں نئے روٹ شروع کیے جائیں گے۔ سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ نئی بسوں کی آمد سے عوام کو سفر کرنے میں مزید آسانی ہوگی۔ اگست اور اکتوبر میں مزید بسیں کراچی پہنچیں گی۔ شرجیل انعام میمن نے مزید کہا کہ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں سندھ حکومت کے مشن اور عوام سے پیپلز پارٹی کے وعدوں اور خدمات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ کراچی میں مونسون سسٹم درمیانی بارش کا سبب بنا۔ بارش کا سلسلہ بیک وقت شہر کے مضافاتی علاقوں سے شروع ہوا، جس کے بعد شہر کے اکثر علاقوں میں بارش جاری رہی۔ کچھ مقامات پر تیز بارش بھی ہوئی۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے شہر میں بارش کے جاری اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ بارش 100 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی۔ بارش شروع ہونے کے ساتھ ہی متعدد علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا آغاز ہو گیا۔ بارش سے بعض سڑکوں اور چورنگیوں پر پانی جمع ہو گیا۔ ضلع وسطی میں نارتھ کراچی سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ نکاسی نہ ہونے سے برساتی نالے ابل پڑے اور پانی آبادیوں میں داخل ہو گیا۔ درجنوں گاڑیاں بارش کے پانی میں بند ہو گئیں اور سڑکوں پر ٹریفک جام ہو گیا، جس سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا رہا۔ بارانی حادثات میں 2 کمسن بچے بھی زندگی کی بازی ہار گئے۔ نارتھ ناظم آباد بلاک ایف کوثر نیازی کالونی میں زیر تعمیر نالے میں 3 سالہ اجمل گر کر جاں بحق ہو گیا۔ دوسری جانب محمد خان کالونی بلدیہ میں بارش کے پانی سے بھرے گڑھے میں گر کر 10 سالہ شہاد اللہ جاں بحق ہو گیا۔ غم سے نڈھال والدین نے حکومت سے تحقیقات کی اپیل کی، جبکہ سوشل ورکرز نے بتایا کہ غمناک واقعات میں کوئی انتظامی حکام یا سیاسی شخصیات پوچھنے نہیں آئیں۔ کراچی میں پانی کی ضرورت کے اعتبار سے 40% کمی کا سامنا ہے۔ سندھ اسمبلی کے اجلاس میں محکمہ بلدیات کے پارلیمانی سیکریٹری سلیم بلوچ نے بتایا کہ کراچی میں پانی کی قلت اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک کراچی میں فراہمی آب کا عظیم منصوبہ K4 پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ جاتا۔ اس وقت شہر کو روزانہ 1200 MGD پانی کی ضرورت ہے، مگر حکومت کے پاس شہر میں 2 ذرائع آب سے صرف 6 MGD پانی فراہم کرنے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ اگر لیکیج کو نکال کر شہر میں فراہمی آب کی بات کی جائے تو پھر صرف 5 MGD پانی بچتا ہے۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے کراچی کے صارفین کے لیے بجلی مزید مہنگی کر دی، جس کے نتیجے میں صارفین پر 4 ارب 30 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ حکام کے مطابق کراچی کے بجلی صارفین کو اگست میں اضافی ادائیگیاں کرنا ہوں گی۔ یہ اضافہ جون کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے، جبکہ کے الیکٹرک کے لائف لائن صارفین پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کی ہفتے بھر کی اہم خبریں۔ اب وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، اور بریک کے بعد صبا چودھری آپ کو بتائیں گی لاہور کی خاص خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔
سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب میں 200 اعلیٰ افسران کے لیے نئی گاڑیاں خریدنے کی منظوری دے دی گئی۔ خراب معاشی صورتحال کا راگ الاپنے والی حکومت نے پنجاب کے افسران کے لیے 200 لگژری گاڑیاں خریدنے کی منظوری دے دی۔ وہ گاڑیاں کون سی ہیں اور کن افسران کو دی جائیں گی؟ دیکھیے محمد الیاس کی یہ رپورٹ۔ ایک طرف مہنگائی اور معاشی صورتحال کا رونا، دوسری جانب بیوروکریسی کے افسران کے لیے سینکڑوں مہنگی لگژری گاڑیاں خریدنے کی منظوری۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق پنجاب حکومت نے پنجاب کے سرکاری افسران کے لیے 2 ارب 33 کروڑ کی نئی گاڑیاں خریدنے کی منظوری دے دی ہے۔ شہریوں نے بیوروکریسی کے لیے خریدی جا رہی مہنگی گاڑیوں پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ غریب عوام کو جو 2 ٹائم کا کھانا ملتا تھا، ابھی وہ 1 ٹائم کی چائے کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے۔ حکومت کو ہی فائدہ ہوتا ہے، عام غریب آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ذرائع کے مطابق محکمہ خزانہ پنجاب نے ایڈوانس فنڈز جاری کرنے سے متعلق خط بھی لکھ دیا ہے۔ اور اب آخر میں کچھ بات کھیل کی۔ جنوبی افریقہ میں ہونے والی انڈر 21 انٹرنیشنل ٹینٹ پیگنگ چیمپئن شپ پاکستان نے اپنے نام کر لی۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے قومی کھلاڑی علی بابر نے 5 گولڈ سمیت 11 میڈل حاصل کر کے ٹورنامنٹ کے بہترین کھلاڑی ہونے کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ علی بابر کہتے ہیں کہ ورلڈ ٹینٹ پیگنگ پر توجہ دوں گا، پاکستان کا پرچم ہر سطح پر اونچا کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، یہ تھا لاہور کا احوال۔ مجھے دیجیے گا اجازت، آپ کو اسلام آباد سے جوائن کریں گی رضیہ خان، لیکن اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے پہلی خبر۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے صارفین کی سہولت اور بہتر کارکردگی کے لیے ٹیکس فائلنگ سسٹم کا اپ گریڈ ورژن لانچ کر دیا۔ چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو عاصم احمد نے FBR ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں ٹیکس فائلنگ سسٹم کا اپ گریڈیشن ورژن IRIS2 لانچ کر دیا۔ پاکستان ریونیو آٹومیشن لمیٹڈ کا تیار کردہ وہ نیا سسٹم FBR کے لیے لاگت میں کمی، بہتر کارکردگی، صارفین کے لیے بہتر تجربہ اور ٹیکس ایڈمنسٹریشن میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ جھیل سیف الملوک اپنی قدرتی خوبصورتی کے باعث دنیا بھر سے آئے سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے، لیکن اس قدرت کے شاہکار کی مقبولیت صرف اس کی خوبصورتی ہی نہیں بلکہ اس سے جڑی جنات اور پریوں کی کہانیاں بھی سیاحوں کو اس جھیل کی طرف کھینچتی ہے۔ جھیل سیف الملوک کی وجہ شہرت اس کی خوبصورتی سے زیادہ وہ رومانوی داستان ہے جس نے اس جھیل کے شفاف پانیوں میں جنم لیا تھا۔ جھیل سیف الملوک سے منسلک انہی کہانیوں کو جانتے ہیں اس خصوصی رپورٹ۔ آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی ہیپاٹائٹس کا عالمی دن منایا گیا۔ ہیپاٹائٹس کا عالمی دن دنیا بھر میں اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے برائے صحت کے زیر انتظام ہر سال منایا جاتا ہے۔ اس دن کو عالمی سطح پر منانے کا مقصد دنیا بھر میں ہیپاٹائٹس جیسے موذی مرض کے بارے میں مکمل آگاہی فراہم کرنا ہے تاکہ اس کا بروقت اور مؤثر علاج ممکن ہو سکے۔ پاکستانی آم دنیا بھر میں اپنے اعلیٰ معیار کے باعث مشہور ہیں۔ صوبہ سندھ اور پنجاب کے باغات میں موسم گرما کے آم ختم ہونے کے بعد خیبر پختونخوا کے باغات میں آم تیار ہو جاتے ہیں۔ ضلع چارسدہ میں آبازئی کے دیہات میں آم کے 40 سے زائد باغات ہیں۔ یہاں کے آموں کی خاص بات دریائے سوات کا پانی ہے، جس کی وجہ سے ان میں مٹھاس زیادہ ہوتی ہے۔ چارسدہ کے مشہور آم آپ کو دکھاتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں۔ صوبہ سندھ اور پنجاب میں موسم گرما کے آم ختم ہونے کے بعد چارسدہ کے علاقہ آبازئی میں آموں کا سیزن شروع ہوتا ہے۔ آبازئی سے اوسطاً 15,000 کلو گرام آم منڈیوں کو جاتا ہے۔ دور دراز علاقوں سے آنے والے باغ سے تازہ آم خرید کر کھانے کو کسی غنیمت سے کم نہیں سمجھتے۔ یہاں پہ ہم ہر سال آتے ہیں آموں کے لیے، اور یہاں پر ہر ایک قسم کا آپ کو آم ملے گا، راٹھور بھی ملے گا، چونسا بھی ملے گا۔ یہاں کے آم بہت مشہور ہیں، تو ہم اسپیشلی ان آموں کے لیے آئے ہیں۔ سب دوست ہیں، ہم لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، انجوائے کیا ہم نے۔ دریائے سوات کے ٹھنڈے پانی سے سیراب ہونے والے خیبر پختونخوا کے منی ملتان میں سندری، چونسا، لنگڑا اور دیگر اقسام کے آم 150 سے 200 روپے میں فی کلو ملتے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کے باعث 700 جریب پر پھیلے پھلوں کے بادشاہ آم کی پیداوار گزشتہ سالوں کے نسبت 60% کم ہوئی ہے، جس سے مقامی روزگار پر بھی کافی اثر پڑا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ بیجنگ پاکستانی سفارت خانے میں پاکستان کے ایک قابل عمل ڈرون انڈسٹری کی تعمیر کے موضوع پر کانفرنس کا انعقاد ہوا۔
इस मौके पर चीन में पाकिस्तान के सफीर मोइनुल हक ने कहा कि चाइना पाकिस्तान डिजिटल कॉरिडोर शुरू करने पर इत्तेफाक किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि हालिया बरसों में IT इंडस्ट्री के अंदर इक्तिसादी ऑपरेशंस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस और टेक्नोलॉजी और नई उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ पर भी तवज्जो है। नज़र डालते हैं अगली खबर पर। नेपरा ने बिजली की कीमत में 7.5 रुपये फ़ी यूनिट तक इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.5 रुपये फ़ी यूनिट तक इजाफे की मंजूरी देते हुए फैसले के लिए नोटिफिकेशन विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। माहाना 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए कीमत में इजाफा नहीं होगा। बुनियादी टैरिफ में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।